ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜਬੁਲ एहतराम जनाब किबला अल्लामा वजात अली खान बलोच साहब वो मिंबर से तशरीफ लाए और पढ़सन और उन्होंने तो फौरन बाद बहरुल मसाइब मुसफ़र गम अली आसम सफरा साहब वो तशरीफ लाए पढ़सन नारे तकबीर अली दे खालिक दा नाम बुलंद है बुलंद आवाज नाल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मेरे वाजबुल एहतराम सरदार अली वजात खान बलोच साहब। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम बितहज्जति वल इकराम अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन वलियुद दारैन इमामुल किबलतैन जद्दुल हसनैन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वहल बैतिहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुताहिरीन अल मासूमीन अल महदीन अल मजरूमीन वलानतुल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम सलवात। कोशिश करो ये जो मेरे भाई पीछे तशरीफ फरमाते हैं अगर कोशिश करें तो ये सामने मिंबर पे आ जाएं, एक एक कदम करीब होते जाएं और दरूद पढ़ते हैं। आजकल मेरे 8वें ताजदार विलायत फरमाते हैं कि जो शख्स अपने गुनाहों का कफारा अदा नहीं कर सकता उसे चाहिए कि हमारी ज़ात के ऊपर बुलंद दरूद पढ़ा करे। अपने अपने नेक हाजात की कबूलियत के लिए भी बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु। इल्तमास से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजीर अता फरमाए। भाई आशिक मैंने पाकिस्तान के हर मेंबर से ये दुआ सबसे पहले मंगवाई है और ये पैगाम दिया है कि अपनी दुआओं में इमाम के ज़हूर की दुआ को पहले मांगा करें ताकि अल्लाह को पता चले इस कौम की पहली ज़रूरत इमाम का ज़हूर है। हम गुनहगारों को मौला की ज़ियारत नुसरत और शफात के काबिल बने। मौला ऐसा किरदार अता फरमाना जो वक्त के मोहम्मद के सामने सर अदब की वजह से झुके, शर्म की वजह से न झुके। बानियान का पुरखलूस तकल्लुफ नज़र न्याज लंगर खर्च और अखराजात मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। नाज़रीन और ज़ाकिरीन और हाज़रीन की ड्यूटियाँ मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। देखिए हर इबादत का मकसद और हासिल दुआ होता है। अल्लाह फरमाता है मैं वो इबादत मुँह पे वापस मार देता हूँ जिसमें बंदा दुआ नहीं करता। आप रोज़ा रखेंगे तो आखिर में दुआ है, नमाज पढ़ेंगे आखिर में दुआ है, कुर्बानी करेंगे आखिर में दुआ है, हज करेंगे तो आखिर में दुआ है। और वो खालिक लम जज़ल ये वादा करता है कि अगर 40 बंदे किसी बात पे आमीन बोल दें तो मेरी मजबूरी बन जाती है उस दुआ को कबूल करो। इसलिए जब भी दुआ मांगी जाए तो खुशू व खुजू के साथ बुलंद आवाज़ से आमीन कहा जाए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हो सकता है किसी की रुकी हुई दुआ कबूल हो जाए। मैं दुआ गो हूँ कि भाई इमरान की वालदा समेत जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं मालिक सदका बीमार करबला का और सदका मदीने वाली बीबी सुगरा का मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरा मालिक नाजुक दौर में पूरे शोक दौर में हर माँ बहन और बेटी का पर्दा सलामत रखे। मेरे अल्लाह बीमारों को शिफा, तंगदस्तों को रिज़्क़ हलाल, बेजुर्म असीरों को रिहाई और बे औलादों को औलाद अता फरमाए। आखिरी दुआ ज़रूरी दुआ वाजिब समझ के नहीं औजिब समझ के लाजिम समझ के आमीन कहना। मेरे अल्लाह उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत न देना जब तक ज़िंदगी में एक दफ़ा करबला की ज़ियारत न करे। सलवात एक पढ़े और ऐसी पढ़े दुआएं सारी मुस्तजाब हो जाए। नहायत ही काबिल सद एहतराम बुजुर्ग नौजवान और बरादरान ईमान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मेरा घर है, बानी की हैसियत है।
عاشق بھائی اپنے گھر میں وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. واللہ بخدا باوضو ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، فقط حاضری کی نیت سے حاضر خدمت ہوں. کیونکہ میری کوشش رہی ہے کہ میں نے ممبر حسین کو ہر دفعہ سوچا ہے کہ کوئی تحفہ دے کے جاؤں. میں اپنی جنریشن کا وہ پہلا خطیب ہوں جس نے چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک ہر امام کا فضائل پڑھا. میں نے تاریخ دمشق پڑھی، تاریخ شام پڑھی، تاریخ کاظمین پڑھی، اخبار المہدی پڑھا، امام کا ظہور پڑھا، امام کے ظہور کے بعد کی منزلیں پڑھی. میں نے صرف لفظ فضل پہ 3 مجلسیں پڑھی، اس کے بعد میں نے شہزادہ علی اکبر کے فضائل کے موضوع پہ ایک بہترین مجلس پڑھی، اور پچھلے دنوں ایک موضوع میں نے تیار کیا تھا شہزادے قاسم کے اوپر. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان جوانوں کے سینوں میں وہ بات پہنچے جو ہمارے سینوں میں ہے. نہ کبھی زندگی گواہ ہے، بندے موجود ہیں جنہوں نے مجھے پہلے سنا ہوا ہے، آج تک عاشق بھائی آج تک بندہ راضی کرنے کے لیے مجلس پڑھی نہیں. کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک ماتمی کے دل میں بات اتر جائے، ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. تو میں چونکہ پرسوں گزری ہے 17 صفر المظفر، اور یہ تاریخ منسوب ہے طوس کے شہنشاہ کے نام. طوس کا شہنشاہ، چونکہ یہ ہمارے ممبر کی کمزوری ہے عاشق بھائی، میں ممبر پہ بیٹھ کے امام حسین کے متعلق 5 باتیں کہوں گا. 3 شبان حسین بادشاہ کی آمد، فطرس نامی فرشتے کو شفا، راہب کو بیٹے دینے، یزید سے بیعت کا انکار اور شہادت. میری قوم کو ان 5 واقعات کے علاوہ حسین کا پتہ ہی نہیں. کوئی بندہ ہے جو مجھے ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی حسین بادشاہ کا فضائل سنا دے، کوئی حسین بادشاہ کا فرمان سنا دے، چوتھے امام کا کوئی فرمان، 5ویں امام کی کوئی فضیلت، چھٹے امام کی کوئی کرامت. کیونکہ یہ ہمارے ممبر کی کمزوری رہی ہے. میں نے جان بوجھ کے ایک لفظ ادا کیا ہے، شہنشاہ طوس، اور میں گارنٹی کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں 90% بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ شہنشاہ طوس کہتے کسے. توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ میرا مقصد قطعاً آپ کی توہین کرنا نہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو بیدار کرنا ہے. اپنے بچوں کو ممبر پہ بٹھائیں، مجلسوں میں آنے دیں، کیونکہ مجلس حسین دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ ہے. ہمارے بچے مکتب میں بعد میں پڑھتے ہیں، مجلس میں پہلے پڑھتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ شہنشاہ طوس ہے آپ کو اور میرا 8واں امام. شہنشاہ طوس بھی اسے کہتے ہیں، شہنشاہ مشہد بھی اسے کہتے ہیں، ولی خراساں بھی اسے کہتے ہیں. توجہ کریں گے عزیزان محترم؟ میں ایک ہی جملہ پڑھوں گا اور عاشق بھائی میں دیکھوں گا کہ میں نے اس بادشاہ کو کتنا پڑھنا ہے اور کتنی جلدی آپ سے اجازت لے لی ہے. اس بادشاہ کے تعارف کی ایک ہی سطر قمی صاحب میں پڑھوں گا. عمران بھائی پوری توجہ کہ جب خالق لم یزل نے چاہا کہ دنیا میری رضاؤں کو پہچانے تو اس نے 14 میں سے 1 کو رضا کیا. بھائی سر اٹھانا میرے ساتھ. اس نے ہم میں سے 1 کو رضا کر دیا تاکہ دنیا میری رضاؤں کو پہچانے. یاد رکھنا کتنے امام ہیں ہمارے؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا؟ تھوڑا اونچی بولیے کتنے؟ دراصل میں ممبر پہ عاشق بھائی تھوڑا اونچا سنتا ہوں. 12 امام ہمارے. 12 میں سے 11 امام آپ کو یا مدینہ میں ملیں گے یا آپ کو عراق میں ملیں گے. یہ واحد امام ہے جو نہ مدینہ میں ہے نہ عراق میں ہے. یہ بادشاہ رہتا ہے ایران میں. یہ بادشاہ ایران میں رہتا ہے. اور یہ بادشاہ ایران میں آیا کیوں؟ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ یہ بادشاہ ایران میں آیا کیوں؟ جب ملاؤن ہارون رشید اس دنیا سے گیا، جب یہ واصل جہنم ہوا تو اس کے بعد تخت پہ آ کے بیٹھ گیا مامون رشید.
بالکل مطمئن رہیے بچوں، میں آپ کو اس طرح بتا کے جاؤں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ کہانی بن جائے گی۔ تخت پہ بیٹھ گیا مامون، اس نے اپنے قریبی ساتھی کو، قریبی دوست کو، اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام تھا فضل۔ توجہ کر رہے ہیں عمران بھائی؟ نام تھا اس کا فضل بن ربی۔ اس نے فضل کو بلا کے کہا فضل، تخت مل تو گیا ہے، اسے بچانا کیسے ہے؟ یعنی تخت مل جانا بڑی بات نہیں ہے چچا جی، بچانا بڑی بات ہے۔ اس نے کہا جتنی تحقیق کر کے میں آیا ہوں، تیرے تخت کو 3 بندوں سے خطرہ ہے۔ تیرے تخت کو 3 بندوں سے خطرہ ہے۔ کون کون سے؟ پہلا تیرا بھائی امین، اس نے کہا میں اسے قتل کروا دوں گا۔ دوسرا امین کا وزیر، اس نے کہا اسے بھی قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا تیسرا ہے علی ابن موسیٰ رضا۔ علی ابن موسیٰ رضا۔ تو مامون کہتا ہے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فضل کہتا ہے یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عاشق بھائی، قمی صاحب، چچا جی قبلہ، عمران بھائی، تقریر کا میں پہلا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور جملہ پڑھنے کے بعد جو بندہ نہ بولا پھر میں اس کے پاس آ کے پوچھوں گا کہ تیرے سمجھنے میں کوئی فرق تھا یا میرے سمجھانے میں کوئی فرق تھا۔ اس نے کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مامون کہتا ہے میں مشہد میں رہتا ہوں، وہ مدینہ میں رہتے ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے، میری حکومت کو ان سے خطرہ کیسے ہے؟ فضل کہتے ہیں تو اسے نہیں جانتا، وہ تجھے جانتا ہے، کیونکہ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں، رضا کے باپ کا ہے۔ بھائی جان کوئی دیر لگتی ہے عاشق بھائی؟ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے، قمی صاحب پوری توجہ، وہ تخت تیرے باپ کا نہیں، وہ رضا کے باپ کا ہے۔ تیرے باپ نے قبضہ کیا تھا، اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ کوشش کیا کرو ایسے موضوع سنا کرو، جب آپ ایسے موضوع سنیں گے تو خطیب اور ذاکر جرت کرے گا کہ وہ نیا موضوع پڑھے۔ واللہ باخدا ذاکر نیا موضوع اس لیے نہیں پڑھتا کہ آپ علی کے نام کے علاوہ بولتے ہی نہیں، لیکن یاد رکھنا علی کے ہر بیٹے کا ذکر اسی طرح سنو جس طرح علی کا سنتے ہو۔ اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کر، مجھے رضا کے متعلق 3 باتیں بتا۔ بھائی جس کے متعلق کوئی دشمن ہو اس کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے 3 باتیں بتا۔ چچا جی تسی ایتھے سامنے آؤ تو لطف آتی۔ بسم اللہ چل تو یہ دعا کیجئے گا۔ اس نے کہا مجھے رضا کے متعلق 3 باتیں بتا۔ اس نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے رضا کا علم کیسا ہے؟ رضا عالم کیسا ہے؟ رضا کے پاس علم کتنا ہے؟ فضل کہتا ہے بات اگر علم کی آ گئی تو یاد رکھ رضا اس کا بیٹا ہے جو منبر پہ بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کہا رضا کا خاندان کیسا ہے؟ یعنی وہ بدبخت دشمن بھی یہ جانتا تھا کہ دشمن خاندانی ہونا چاہیے۔ خاندان کیسا ہے؟ فضل کہتا ہے بات خاندان پہ آ گئی تو اللہ نے اس سے بہتر خاندان اس دھرتی پہ بنایا ہی نہیں۔ سید آپ کے خاندان کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کون سا خاندان ہے؟ اس نے کہا جو خاندان مصطفیٰ کا ہے وہی خاندان رضا کا ہے۔ بھائی پچھلا محلہ شریک ہونا۔ تیسرا سوال اس نے کہا مجھے اتنا بتا رضا دکھتا کیسا ہے؟ اب دیکھنا غور کرنا لطف لینا جملے کا۔ رضا دکھتا کیسے ہے؟ اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اس کی زلفیں کیسی ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ وہ چلتا کیسے ہے؟ وہ بیٹھتا کیسے ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ اب تک کے سوالوں کے جواب فضل بن ربی نے بیٹھ کے دیے تھے۔ اب فضل نے اپنی کرسی چھوڑی، کرسی چھوڑ کے کہتا ہے اگر تو پوچھتا ہے رضا دکھتا کیسے ہے تو یاد رکھ جو رضا کو دیکھ لے وہ یوسف کو بھول جاتا ہے۔ جیو ماتمیو، جو ایک دفعہ رضا کو دیکھ لے وہ یوسف کو بھول جاتا ہے۔ اچھا اتنا خوبصورت ہے؟ اس نے کہا اتنا خوبصورت ہے دشمن بھی اس کی زیارت کر لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر وہ رہتا ہے دور، تو دور کے دشمن پہ تو نظر بھی نہیں رکھی جا سکتی، تو اس طرح کا سپاہی بھیج رضا کو مدینے سے مشہد بلا۔ اب سپاہی لینے گئے رضا کو مدینہ میں۔ توجہ کر رہے ہیں دیدان محترم؟
आमादगी है मैं अगली मंजिल पे जाऊं। कब्र रसूल पे बैठा है रसूल का बेटा। जब सिपाही पहुंचे, क्यों आए हो? सरकार मशहद में लेके जाना है। इमाम फरमाते रुको, मैं अपने खानवादा को, अपने घर वालों को मिलाऊं। इमाम अपने घर आए, तवज्जो कर रहे हैं। इमाम ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया। इमाम ने फरमाया देखो, हिजरत हमारा विरसा है। मेरे बाबे ने भी हिजरत की, मेरे दादे ने भी हिजरत की, मैं भी हिजरत कर रहा हूं, लेकिन परेशान ना होना, मेरा हिजरत करते ही कत्ल नहीं होगा। मैं ईरान में जाऊंगा, मुझे वली अहद बनाया जाएगा, फिर ईरान में मेरे नाम का सिक्का चलेगा, फिर सिक्का चलने के बाद जब ईरान में शीयत परवान चढ़ेगी, रजा के नाम के सदके चढ़ेगी। अब इमाम इन सिपाहियों के करीब आए। अब शाह जी इन्होंने एक और सिपाही भेजा इन सिपाहियों के पीछे। वो आया, रुको 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 रुको, इमाम को सवार नहीं करना। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बादशाह ये कह रहा है कि रजा को घोड़े पे नहीं बिठाना, क्या करें? कहा जी ऊंट के ऊपर पलान रखो, पलान के ऊपर पर्दा रखो, पर्दे में रजा को बिठाओ। जी पर्दे में क्यों बिठाऊं? उन्होंने कहा बादशाह कह रहा है जो रजा को देखेगा वो उसी का हो जाएगा। याद रखना, पर्दा हिले नहीं। कुमी साहब पूरी तवज्जो, आप कुम में रह के आए हैं, तायद करेंगे। पर्दा ना हिले, किसी को रजा नजर ना आए, छुपा के लेके आना है, कोई देखे ना। अब सफर हफ्तों का था, दिनों का और घंटों का नहीं था, क्योंकि पैदल सफर था, हफ्तों में होना था। सफर शुरू हुआ। सफर के अंदर आपके और मेरे बादशाह की रूटीन ये थी कि इमाम अपने महमल से उतरते, नमाज अदा करते, खाना तनावल फरमाते और किसी से गुफ्तगू किए बगैर वापस महमल में चले जाते। आपने गौर नहीं किया जुमले पे? यानी इमाम का उतरना, नमाज अदा करना, खाना तनावल फरमाना और बगैर गुफ्तगू किए अपने महमल में वापस चले जाना। 5 चक्के गयूर शियो, ये वो अमल था कि इस अमल को देख के जितने बंदे रजा को लेने गए थे वो रजा के शिया हो गए, वो रजा के पिछला मोहल्ला बोलिए शिया हो गए। अब किबला मशहद से 120 किलोमीटर पीछे है निशापुर। बात ज़हन आलिया में रहे कि इमाम को छुपा के लाया जा रहा है, इमाम के आने की ना इतला है ना खबर है। लेकिन रिवायत लिखती है, साहब किताब लिखता है कि 120 किलोमीटर पीछे निशापुर में इमाम के आने की खबर ना होने के बावजूद रजा की ज़ियारत करने 16,000 बंदा आ गया। कितना बंदा जी? 16,000 बंदा। 16,000 बंदे के हाथ में कागज कलम दवात। याद रखना, कभी इस घर को मांगने पे एक कागज कलम नहीं मिलता था। आज 16,000 बंदा कागज कलम दवात लेके रसूल के बेटे को सुनने आया है। क्या करोगे? कहा जी हम करेंगे मोहम्मद के बेटे की ज़ियारत। तो ये कागज कलम क्यों? उन्होंने कहा हम लिखेंगे वो बोलता क्या है, हमने लिखना है कि वो बोलता क्या है। अब साहब किताब लिखता है कि इन 16,000 ने रजा की सवारी को घेरा और 16,000 निशापुरियों में रजा की सवारी ऐसे थी जैसे हाजियों के बीच काबा। हाय हाय हाय, मैं कहां जाऊं अपने तहकीक के मोती लेके। जैसे हाजियों के बीच काबा, हम करेंगे रसूल के बेटे की ज़ियारत। अब अली इब्न मूसा रज़ा को इन पे तरस आया। यदुल्लाह हाथ के वारिस ने अपने हाथों को हरकत दी, इमाम ने पर्दे का दामन हटाया। अब जिस बंदे ने लफ्जों से मोहब्बत करनी है मेरी तरफ देखे। पर्दे का हटना था, अंदर से अली इब्न मूसा रज़ा बाहर आई। रिवायत कहती है रज़ा बाहर नहीं आए, अल्लाह की रज़ाओं का चांद तलू हुआ। अल्लाह की रज़ाओं का चांद तलू हुआ। 16,000 के मुंह से बैक वक्त सुबहान अल्लाह निकला, अल्लाहु अकबर निकला, मरहबा निकला। 16,000 कहते हैं रसूल का बेटा कुछ बोल, हम लिखेंगे, कुछ बोल, हम लिखेंगे। अब बोला है रसूल का बेटा, फरमाया निशापुर वालों, तवज्जो नहीं कर रहे दीदाने मोहतरम, लहजा सुनना इमाम का। निशापुर वालों याद रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक किला है
جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے. بندوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہتے ہیں رضا نے مسئلہ حل کر دیا. میری طرف توجہ رہے, رضا نے مسئلہ حل کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, علی ولی اللہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ. اب رسول کے بیٹے نے دوبارہ محمل سے پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے کہا او نیشا پور والو, صرف داخل ہونا شرط نہیں, دل میں علی ہونا شرط ہے. بسم اللہ صرف داخل ہونا شرط نہیں, دل میں علی ہونا شرط. صاحب کتاب لکھتا ہے کہ مشہد میں پہلا قدم رکھنے سے پہلے, جب امام نے مشہد میں پہلا قدم رکھا تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے علی کے بیٹے نے 16,000 بندوں کو شیعہ کر دیا. پروٹوکول دیکھنا امام کا کو جو اپنی سواری سے دیار غیر میں اترا 16,000 کے لشکر کے ساتھ, اور اترتے ہی اس شہر کو اپنا بنا دیا. آج بھی مشہد میں جاؤ, یقین کر جو پورے ایران کا بجٹ ایک طرف, روزہ رضا کا بجٹ ایک طرف, دور سے نظر آتا ہے کوئی شہنشاہ بس رہا ہے. اب امام نے اس طرح کیا, امام نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا. وہ سکہ جسے شیعہ تم امام زامن کہہ کے اپنے بازو پہ باندھتے ہو, یہ سکہ تمہارے بادشاہ رضا کا ہے. اچھا ایک مسئلہ آ گیا, شاہ جی یہاں پہ آ کے رک گیا ہے, اگر آپ حکم دیں گے تو میں پڑھ دوں گا, اگر حکم دیں گے تو میں نکل دوں گا. توجہ کریں گے. اچھا جملہ سمجھنا کہ شریعت اس طرح کی چیز ہے کہ شریعت میں کفیت کے بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں مسئلہ اور ہے, آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے مسئلہ بدل جائے گا. امام بیٹھے ہیں اپنی مسلط پہ, 2 بندے مدینے سے امام کے پاس آئے. توجہ ہے, ایک ہی جگہ سے نکلے, ایک ہی جتنا سفر کیا, ایک جگہ پہ قیام کیا, ایک جگہ سے کھانا کھایا, ایک جگہ پہ سوئے, ایک جگہ پہ رکے, ایک جگہ سے اٹھے, ایک جگہ سے دوبارہ سفر کیا. ایک ہی وقت پہ دونوں امام کا سلام کرنے آئے. ایک امام کے دائیں طرف بیٹھ گیا, ایک امام کے بائیں طرف. مسئلہ سننا بڑے دلچسپ گفتگو آ گئی, بڑے نازک موڑ پہ. مولا نماز کا وقت ہے جی, مولا سفر کر کے آئے ہیں, نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ ذہن عالیہ میں ہے نا گفتگو, ایک ہی جتنا سفر ہے. جو ادھر بیٹھا ہے مولا فرماتے ہیں تو قصر پڑھ, جو ادھر بیٹھا ہے امام فرماتے ہیں تو پوری پڑھ. اب وہاں پہ تھا امام کا ایک غلام, وہ دونوں نماز پڑھنے چلے گئے. اس نے کہا مولا اگر تو یہ کوئی مسئلہ مولوی بیان کرتا تو میں کہتا بھول گیا, لیکن مولا آپ ہیں رسالت کے وارث, امامت کے وارث, ولایت کے وارث. مولا سفر ایک جتنا تھا, ایک کو کہہ رہے ہیں قصر پڑھ, ایک کو کہہ رہے ہیں پوری پڑھ. مولا فرماتے ہیں نہیں, جو ادھر بیٹھا تھا یہ جب مدینے سے نکلا تھا تو یہ سوچ کے نکلا تھا کہ میں رضا کی زیارت کروں. جب نکلا تھا میں رضا کی زیارت کروں گا, اور جو ادھر بیٹھا تھا وہ یہ سوچ کے نکلا تھا رضا ملے یا نہ ملے, کوئی اچھی نوکری مل جائے, اس کا مطلب نماز قصر اسی کی ہے جس کے دل میں علی ہے. توجہ کریں دیدان محترم. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایران کے اندر دن دگنی رات چگنی شیعت ترقی کر گئی, پروان چڑھ گئی, انہوں نے ایک کابینہ بلائی. توجہ ہے بھائی جان, پوری تو مشتاق بھائی, پوری کابینہ بلائی. اب کیا کیا جائے, رضا تو دن بدن حکومت بڑھا رہے, اب کیا کریں. ایک بندے نے کہا اس طرح کرو, جنگ کرو. جب جنگ کا نام آیا تو فضل بن ربی اٹھا, اس نے کہا مامون ہرگز تلوار نہ نکالنا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو نے کربلا میں دیکھا نہیں, کربلا میں حسین نے ان کا یہ حال کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اس گھر کے مقابلے پہ تلوار نہیں لائے. اب کیا کریں. ایک بندہ آگے اٹھا, اس نے کہا اس طرح کرو, ایک مناظرہ بلاؤ, پوری دنیا کے علماء کو خط لکھو, ہر مذہب کا, ہر مسلک کا, ہر فقہ تعلق رکھنے والا بندہ بلاؤ. کسی ایک کا تو سوال ہوگا جس کا جواب رضا کے پاس نہیں ہوگا. فضل نے کہا نہیں تم نہیں جانتے, یہ منبر سلونی کا وارث ہے. اچھا اگلی بریک سطر ہے, میں بریک سطر کہہ دوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ دعویٰ علی کا تھا, یہ رضا ہے. فضل کہتا ہے ان کے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. ان میں جو بات پہلے کی ہے وہ آخری کی بھی ہے. ان کا نہیں تو خط لکھ. مانی بھائی کاغذ قلم دوات اٹھایا گیا,
خط لکھنے شروع کیے. کوئی خط ہندوستان میں, کوئی افریقہ میں, کوئی یمن میں, کوئی عرب میں, کوئی ترک میں, پوری دنیا میں خط لکھے گئے. اب 11ویں صدی کے ہمارے ایک شیعہ عالم ہے, نام ان کا ہے آقائے فندسی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں 11ویں صدی میں ہندوستان آیا, تب یہ پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا علیحدہ نہیں تھا, ایک ہی تھا. ہندوستان آیا تو جب بندہ کسی نئے شہر میں جائے نا تو پوچھتا ہے یہاں پہ مشہور کیا چیز ہے. ساڈے مالٹے مشہور نے, ایسے ہی تھوڑی گل ٹھیک. چنیوٹ والوں کی دال مشہور ہے, خوشاب والوں کا ڈوڈا مشہور ہے. اس نے پوچھا یہاں پہ مشہور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلا کھانے لائق تو کچھ نہیں مشہور, یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ 6 مہینے سوتا ہے, 6 مہینے جاگتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا دیدان وقت. 6 مہینے سوتا ہے, 6 مہینے جاگتا ہے. ہمارے ہاں تو جو بھی آتا ہے اسے دیکھتا ہے. نے کہا پھر ہم بھی اسے دیکھیں گے. آقا فندسی اس پنڈت کے پاس چلے گئے تو پنڈت کا غلام ملا. اس نے کہا کہاں ہے تیرا پنڈت؟ اس نے کہا وہ جی سونے جا رہے ہیں, آج ان کے سونے کا وقت شروع ہو رہے ہیں. تو فندسی کہتے ہیں ان سے جا کے کہو کوئی عرب سے ملنے آیا. وہ غلام چلتا ہوا پنڈت کے پاس گیا. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے یا ختم کریں؟ پنڈت کے پاس گیا, اس نے کہا حضور کوئی عرب سے ملنے آیا ہے. اس نے کہا نہیں, میرا تو سونے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. غلام نے کہا سرکار تو سکیڑا صبح جلدی اٹھنا ہے, آپ نے تو اٹھنا ہے 6 مہینے بعد. کیا گھنٹہ پہلے اور کیا گھنٹہ بعد؟ گھنٹہ ملنے بعد میں سو جائیے گا. اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں. تو اس نے کہا سرکار ملنا یا نہ ملنا آپ کی مرضی ہے, لفظ پہ توجہ کرنا, لیکن جو آیا ہے وہ نورانی شکل والا ہے. اس نے کہا نورانی شکل والا ہے, جلدی کر, جلدی 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 بلا. وہ فوراً آیا. اس نے آ کے فندسی کو کہا آئیے تشریف لائیے. جب فندسی ہندو پنڈت کے سامنے گیا, ذرا علمی تقابل دیکھنا, ہندو پنڈت آقا فندسی کو دیکھ کے کہہ رہے تیرا چہرہ نورانی نہیں سورج کی طرح ہے. فندسی کہتے ہیں میں شیعہ مسلمان عالم, تو ایک ہندو پنڈت اور ضعیف, مجھے لگتا ہے تجھے ہذیان ہے. تجھے کیا پتا سورج کی طرح کیسے ہوتا ہے, نورانی کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک نورانی دیکھا تھا, نام اس کا علی ابن موسیٰ رضا تھا. پنڈت کہتا ہے علی ابن موسیٰ رضا کو دنیا سے گئے 400 سال ہو گئے, تو نے کہاں پہ دیکھا؟ پنڈت کہتا ہے یہ ضعیفی دیکھ رہا ہے, یہ اسی رضا کی دی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں تیری بات سمجھا نہیں. اس نے کہا مجھے علی کے بیٹے نے دعا دی تھی کہ مجھے موت تب آئے گی جب میں چاہوں گا, تیری زندگی تب تک ہوگی جب تک تو چاہے گا. کہتے تو نے رضا کو دیکھا تھا؟ پنڈت کہتے ہیں ہاں, کہ جب ہندوستان میں پنڈتوں کو خط آیا تو جو ہندو پنڈت کی طرف خط آیا وہ پنڈت میں تھا. فندسی کہتا ہے پھر اس طرح کر, تو ہر بات چھوڑ, مجھے رضا کا مناظرہ سنا. 3 یا 4 منٹ میں نے اور پڑھا, مجھے رضا کا مناظرہ سنا. پنڈت کہتے ہیں جس جگہ پہ مناظرہ تھا ہم پوری دنیا کے عالم فاضل اکٹھے تھے, تو جس جگہ پہ مناظرہ تھا اس کی دیوار کے ساتھ چڑیا گھر تھا. راجہ صاحب پوری توجہ. کہتے جب ہم جائے مناظرہ پہ پہنچے, کہیں پہ چڑیوں کے بولنے کی آواز, کہیں پہ شیر کے دھاڑنے کی آواز, کہیں پہ گھوڑے کے بولنے کی آواز, کہیں پہ بکریوں کے منانے کی آواز. پنڈت کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ ایسے شور زدہ ماحول میں مناظرہ کیسے ہوگا. کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک جوان سامنے سے دربار میں داخل ہوا. پہلے ہم نے اس کے پاؤں دیکھے, پھر چہرہ دیکھے. کہتے ہیں ادھر سے اس کا پاؤں پنڈال میں آیا, گھوڑے کے بولنے کی آواز بند, شیر کے دھاڑنے کی آواز بند, بکریوں کے بولنے کی آواز بند, چڑیوں کے چہچہانے کی آواز بند. ہندو پنڈت کہتا ہے اتنا سناٹا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سانسیں سن رہے تھے, ہم اپنی دھڑکنوں کی آوازیں سن رہے تھے. پنڈت کہتا ہے پھر اس نے دیکھا کہ اگر میں اپنے جلال میں کچھ دیر یوں ہی رہا یہ میرے جلال سے مر جائیں گے. کہتا ہے یہ سوچ کے وہ مسکرایا. کہتا ہے جب رسول کا بیٹا مسکرایا تو لگا زندگی ہی ہے. کہتے ہیں وہ چلتا 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 مسند پہ جا بیٹھا. اس نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا. توجہ کر رہے تھے, یہ خاموشی مانی بھائی میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کرنا ہے ان کو آمادہ. چاروں طرف رضا نے دیکھا. علی ابن موسیٰ رضا بولا کرو سوال. سامنے تمام لوگ آپ کی طرح چپ بیٹھے, کوئی نہیں بولا. رضا نے دوسری دفعہ کہا کرو سوال, کوئی نہیں بولا. پھر کہا کرو سوال, کوئی نہیں بولا.
چوتھی دفعہ ایک عیسائی پادری نے جرت کی، اس نے کہا رضا سوال تو ہم کر لیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں، ہم جہاں سے سوال کریں گے تو قرآن کھول کے اس کا جواب دے گا۔ رضا مسکرا کے کہتے ہیں تو سوال جہاں سے کر، میں جواب اس انجیل سے دوں گا جسے تو نشانی لگا کے الماری میں رکھایا ہے۔ اب بندے اور پریشان ہوئے کہ رضا تو یہ بھی جانتا ہے کہ سوال کہاں سے تیار کیا ہے۔ کہتے اب رضا نے اپنی مسند چھوڑی، کہتے بالکل رضا میرے قریب آئے، کہتے اس سے جلال سے میرا جسم کانپا، کہتے کانپتے ہوئے کندھے پہ اوپر علی بن موسیٰ رضا نے ہاتھ رکھا، کہتے میں اطمینان راحت میں آ گیا۔ کہتے علی بن موسیٰ رضا مجھ سے مخاطب ہو کے بولا پنڈت تو سوال نہیں کرے گا؟ کہتے نہیں مولا میں سوال نہیں کروں۔ مولا فرماتے نہیں سوال تو بھی لایا تھا، کر نہیں رہا۔ کہتے نہیں مولا میں نہیں کروں گا۔ کہتے یہ سوچ کے رضا نے کہا پنڈت تو میرے احترام میں خاموش ہو گیا ہے، لہٰذا میں تجھے انعام دیتا ہوں، سوال بھی میں بتاؤں گا جواب بھی میں، سوال بھی میں خود بتاؤں گا جواب بھی میں خود بتاؤں گا۔ تو اس وقت فضل بن ربیع اٹھا، جی مولا بتائیے اس کا کیا سوال تھا؟ امام فرماتے ہیں تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے سر کے اوپر بال کیوں اگائے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے اگائے ہیں دھوپ کی شدت تیرے دماغ کو متاثر نہ کرے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے پیشانی کے اوپر لکیریں کیوں بنائی؟ تو اس لیے بنائی پسینہ براہ راست تیری آنکھوں میں جلدا نہ جائے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے ناک کو آنکھوں کے درمیان میں کیوں رکھا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے رکھا تاکہ دونوں آنکھوں سے برابر دیکھے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے ناک کے سوراخ نیچے کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے تاکہ جب کسی چیز کو سونگھے تو خوشبو تیرے دماغ میں جائے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے منہ کے اندر لعاب یعنی تھوک کیوں رکھا؟ تو امام فرماتے ہیں اس لیے رکھا تاکہ خوراک کو گیلا کرے، تجھے چبانے میں تکلیف نہ ہو۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے اگلے دانت باریک کیوں بنائے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ خوراک کو کاٹ کے پیچھے کی طرف دھکیلے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے پورے جسم کے اوپر بال اگائے ہیں، ہتھیلی کے اوپر بال کیوں نہیں اگائے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے نہیں اگائے جب کسی چیز کو چھوئے تو لمس محسوس کر سکے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے پیروں کی انگلیاں آگے کی طرف کیوں بنائی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائی تاکہ جب کھڑا ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے کوہنیاں پیچھے کیوں بنائی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائی گھٹنے آگے ہیں تجھے چلنے میں آسانی ہو۔ اتنا سننا تھا ہندو پنڈت رضا کے پیروں میں گرا، گر کے کہتا ہے مرحبا رضا، مجھے آج پتا چلا اگر بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا۔ اگر بیٹا ایسا ہے، راجہ صاحب سلامت رہے، مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو باپ کیسا ہوگا؟ اگر علی کا بیٹا ایسا ہے، علی کیسا ہوگا؟ اتنا سننا تھا کہ رضا نے اس کے دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولا فرماتے تو میرے احترام میں بولا نہیں، یاد رکھنا یہ احترام سادات کا انعام ہے، کوشش کرنا سید جیسا بھی ہو کبھی اس کی توہین نہ کرنا۔ یہ درس ہے آج کا، یاد رکھنا۔ شہید علامہ ناصر کہا کرتے تھے قرآن کا ورق اگر گر بھی جائے تو وہ رہتا قرآن کا ورق ہی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی توہین سادات نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا اب وہ سید نہیں رہے، اب تو سید نشہ کرتے ہیں، اب سید یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جو بھی کرے وہ خود جواب دے۔ تمہارے نزدیک ایک دن کے سید کا احترام 100 سال کے بزرگ کے اوپر واجب ہے۔ تو احترام سادات میں بولا نہیں، رضا تجھے انعام دیتا ہے۔ تیری زندگی تب تک ہوگی جب تک تو چاہے گا، تجھے موت تب آئے گی جب تو چاہے گا۔ اتنا سننا تھا فضل امام کے سامنے آیا، فضل نے کہا مولا ہم اپنی زندگی کی ضمانت نہیں لیتے، آپ اس کی زندگی کی ضمانت کیسے لے رہے ہیں؟ رضا کے چہرے پہ جلال آیا، رضا کہتے ہیں میری طرف دیکھ، میں اس کا بیٹا ہوں، زندہ کی اقامت کہے مردہ ہو جاتا ہے، مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ بس عزادارو جو دوسروں کو زندگی دیتے تھے شام کے بازاروں میں اپنے لیے موت مانگتے رہے۔ میں نے کر دی مصیبت شروع، مجلس تمام، میرا چھوٹا بھائی ہے اسے وقت دیں، چونکہ آپ سارا دن بھی مجلس پڑھتے رہے نا، اگر دعا سنائیں تو آپ کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ مطمئن ہو کے چلے جائیں گے لیکن صرف سننے آپ نہیں آئے،
کچھ شام سے بھی آئے، کچھ مہمان لاہور سے آئے، کچھ بقیہ چھوڑ کے آئے، کچھ کربلا چھوڑ کے آئے۔ میں نے لفظ پڑھا کہ وہ اپنے لیے موت مانگتے رہے۔ چہلم ہے، چونکہ چہلم منانے آئے ہو، ایک جملہ پڑھوں گا۔ عمران بھائی، سارا چہلم ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف۔ قید سے رہا ہو کے سجاد کے سہارے جب حسین کی قبر پہ پہنچی ہے نا علی کی بیٹی، علی کی بیٹی نے وہاں پہ ایک جملہ کہا۔ میں نے کوٹ فاضل میں یہ جملہ پڑھا تھا، اس کے بعد مجھے کسی نے مجلس نہیں پڑھنے دی تھی۔ اپنے بھائی کی قبر پہ گر کے علی کی بیٹی نے کہا، حسین میں تیری سکینہ نہیں بچا پائی، حسین مر گئی تیری سکینہ۔ یہ وہ شہزادی ہے جس کی زندگی کم ہے، ظلم زیادہ ہے، عمر 4 سال تھی، دکھ بے شمار تھے۔ بھیا شکینوں نے کربلا کے بعد شام غریباں سے لے کے شام تک مردوں میں سب سے زیادہ سجاد کو مارا، مستوروں میں سب سے زیادہ سکینہ کو مارا۔ اور کائنات عالم کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کوئی بھائی کے سامنے بہن کو مارے یا بہن کے سامنے بھائی کو مارے۔ اس سے بڑی غربت یہ ہے کہ کوئی بھائی کے سامنے بہن کو مارے اور بھائی نہ چھڑا سکے، اور کوئی بہن کے سامنے بھائی کو مارے اور بہن نہ چھڑا سکے۔ میں نے لفظ پڑھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے بھائی کے سامنے بہن کو مارنا اور بہن کے سامنے بھائی کو مارنا۔ رکھ میرے سر کے اوپر قرآن، شام غریبہ سے لے کے شام کے زندانوں تک ان کا جب دل کیا انہوں نے سکینہ کے سامنے سجاد کو مارا، سجاد کے سامنے سکینہ کو مارا۔ یہ وہ شہزادی تھی رجب صاحب جس کے سوالوں نے سجاد کو بوڑھا کر دیا تھا۔ کبھی یہ بھائی کی زنجیر پکڑ کے کہتی، سجاد شام میں پرندے کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا سکینہ واپس گھروں کو جاتے ہیں۔ تڑپ کے کہتی، سجاد کبھی ہم بھی گھر جائیں؟ پھر رو کے کہتی، سجاد پیاس کی کتنی منزلیں ہیں؟ سجاد فرماتے ہیں 4 منزلیں ہیں پیاس کی۔ سجاد مجھے پہلی منزل بتا۔ فرمایا جو پیاس کی پہلی منزل ہے نا، اس میں پیاسے کو دن اور رات کا فرق نہیں دکھائی دیتا، اس کی آنکھیں دھندلا دیکھنے لگتی ہیں۔ کہتی، ہاں سجاد مجھے یاد ہے جب بھائی قاسم میدان میں جا رہے تھے نا تو وہ بابے کو کہہ رہے تھے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھے دن اور رات کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب بھائی قاسم پیاس کی پہلی منزل پہ تھا، مجھے پیاس کی دوسری منزل بتا۔ سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس کی دوسری منزل یہ ہے کہ پیاسے کی زبان خشک ہو کے اس کے تالو سے چمٹ جاتی ہے۔ کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے کہ جب اکبر گیا تھا میدان میں تو وہ بابے کو کہہ رہا تھا، بابا پیاس کی شدت سے میری زبان میرے تالو سے چمٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب میرا اکبر پیاس کی دوسری منزل پہ تھا۔ کہا سجاد پیاس کی تیسری منزل کون سی ہے؟ تڑپ کے سجاد کہتے ہیں پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ کسی مچھلی کو پانی سے نکالو اور وہ جیسے پانی کے لیے تڑپتی ہے، پیاسا اس طرح پانی کو تڑپتا ہے۔ رو کے کہتی ہے مجھے یاد ہے جب بابے نے اصغر کو لٹایا تھا تو میرا اصغر ایسے لپٹ رہا تھا، اسے تڑپ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی بے آب تڑپتی ہے۔ اس کا مطلب میرا بھائی پیاس کی تیسری منزل پہ تھا۔ اب سجاد مجھے بتا پیاس کی چوتھی منزل کسے کہتے ہیں؟ رو کے سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس کی چوتھی منزل سے پیاسے کے جسم سے پانی ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم ہڈیوں کا ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ رو کے کہتی ہے سجاد میرا جسم ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے، سجاد میں تیری مہمان بہن ہوں، سجاد میری موت قریب۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ بس سے بڑھ گئی گفتگو، آخری جملہ سننا۔ مر گئی زندان میں سجاد کی بہن۔ میرا پڑھنا آسان تھا، تمہارا سننا آسان تھا۔ کڑیوں والے ہاتھوں پہ رسیوں والی بہن کا جنازہ اٹھا کے تیرے چوتھے امام نے قبر بنائی، شام کی پتھریلی زمین سے تیرے 5ویں امام نے مٹی نکالی۔ میں نہیں پڑھوں گا کون آیا دفنانے، میں نہیں پڑھوں گا کیسے دفنائی۔ بہن کو دفنا کے سید آپ کے گھر کا دکھ ہے،
بہن کو دفنا کے شام کے زندان کے دروازے پہ آ بیٹھا تیرا اور میرا چوتھا امام، تیرا چوتھا امام خون رو رہا تھا. ایک عورت اپنی 4 سال کی بیٹی کو اٹھا کے لائی جو بلند آواز سے رو رہی تھی. سجاد کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتی مولا میری بیٹی مر گئی ہے. سجاد کہتے ہیں اسے یہاں پہ لٹا. اس عورت نے اپنی بیٹی کو لٹایا. اللہ جانے سجاد نے کیا پڑھا. سجاد نے کچھ پڑھ کے دم کیا. وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. بیٹی کو اٹھتا دیکھ کے اس عورت نے منہ کے اوپر ماتم کیا. کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر ماری, کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکر ماری. مولا فرماتے ہیں تیری بیٹی زندہ ہو گئی, اب کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اپنی بیٹی کو نہیں رو رہی, تیری قسمت کو رو رہی ہو. تو جو ہماری زندہ کر سکتا تھا کل اپنی کیوں دفنائی؟